बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत रीजनल ग्रेड गेम से बाहर हो चुका है? क्या अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज का भी दी एंड होने वाला है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता में दिल्ली के बढ़ते हुए असर व रसूख को हम कैसे डील करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह मोदी की कारस्तानियों की वजह से आज भारत सफारती तन्हाई का शिकार है और डिप्लोमेटिक मिशन भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। आज मोदी का भारत पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद राह फरार की तलाश में है। तलाश है किसी ऐसे एजेंडे और बयानिए की जिसकी बदौलत पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से मूव ऑन किया जा सके और दुनिया को एक बयानिया दिया जा सके। भारत मुज़ाकरात की टेबल पर किसी किस्म की मुस्बत पेशरफ्त नहीं चाहता। भारत चाहता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ अपना जारहाना एजेंडा जारी रखे, लेकिन भारत की ऑप्शंस बहुत महदूद होती जा रही हैं। हमें दाद देनी चाहिए पाकिस्तान के रियासती इदारों को, जिनकी मुस्बत खारजा पॉलिसी की बदौलत आज सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जंगबंदी के बाद भारत की वाहिद उम्मीद अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के जरिए अमन को बर्बाद करना था, लेकिन रवां हफ्ते की पेशरफ्त इस सिलसिले में बहुत अहम गर्दानी जा रही है, जिसके जरिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लिया। बीजिंग में होने वाली तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसके बाद एक बार फिर उम्मीद पैदा हुई है कि अफगानिस्तान भारत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए भारतीय प्रॉक्सीज से दूर होगा। नई पेशरफ्त के तहत सीपैक को अफगानिस्तान तक तौसीह दी जाएगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा। ये वो पेशरफ्त है जिसके बाद सफारती और सिक्योरिटी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत को रीजन की ग्रेट गेम से बाहर कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट, फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन द शो। पहले तो ज़रा इसी से आगाज़ करते हैं कि जो इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान के हाथों भारत को उठानी पड़ी है, उसके बाद ऑब्वियसली वो जगह जगह मुंह भी छुपाता फिर रहा है। उनकी हजीमत ऑब्वियसली इंटरनेशनल फोरम्स पे आया है, मीडिया पे ख़ास तौर से जब वो मगरबी मीडिया से बात करते हैं तो हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सीज़ फायर के लिए जो भारत ने कोशिशें की या मिन्नतें की यूएस की, उस मौक़िफ़ से भी वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी वाला फ़ैसला, उससे भी वो पीछे नहीं हट रहा है। आप कितना ट्रस्ट करेंगे भारत को माजी का रिकॉर्ड देखते हुए, पास्ट देखते हुए, बायलैटरल डायलॉग्स होने की जहां कोशिश की गई वो भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे? आपको लगता है कि कोई और मिस एडवेंचर के चक्कर में है इस वक्त भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखिए, माजी से सबक तो सीखना चाहिए और माजी के रवैयों का जब आप तज्जिया करते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान माजी के जो जो माजी था वो हो या दुनिया की कोई भी और दो नेशन स्टेट्स में हो, तो माजी से बहुत सारा पता चलता है कि मुस्तकबिल में दोनों के हालात आगे कैसे जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि दो नेशन स्टेट्स की जब आपस में राइवलरी रही बड़ी लंबा अरसा, जी। तो उन्होंने माजी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया और एक नई डायरेक्शन ले ली मुस्तकबिल के लिए। और इसकी एग्जांपल्स बहुत हैं और हमारे चैनल्स पे भी, हमारे पेपर्स में भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स को लिखा जा रहा है, वेस्ट की तरफ से भी और ईस्ट की तरफ से भी। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया ने जिस तरह तकरीबन 8 दहाइयां गुजार दी हैं, क्या वैसे ही रहना है? क्या जो रिसोर्सेज डाइवर्ट करके लोगों की जिंदगी को बहुत इंप्रूव किया जा सकता है उसको डिफेंस की तरफ ही लगाते रहना है? ठीक। तो ये एक आम तौर पे इसको बड़ा विशफुल थिंकिंग कहा जा सकता है कि कल को इंडिया अपना रवैया तब्दील करेगा और पाकिस्तान में, चूंकि पिछले 20 साल में ख़ास तौर पे, वैसे तो शुरू से ही, लेकिन पिछले 20 साल में बात करने पे, अमन की तरफ बढ़ने पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाई गई है।
سیاسی قائدین کی طرف سے بھی اور عسکری قائدین کی طرف سے بھی. ہاں، انڈیا کی طرف سے اس کو ایسے ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. تو کیا یہاں پہ ابھی ساری امید جو ہے، ساری ہوپ جو ہے وہ ہمیں لوز کر دینی چاہیے؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 20 سال میں اور خاص طور پہ 2014 کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی مسائل تھے اور جو ایک نیریٹو کریٹ انڈیا کی طرف سے کیا جاتا تھا وہ پوری دنیا میں مانا بھی جاتا تھا، ٹھیک، بالکل اور ایسا. لوگ اور سارے کیپٹلز انڈیا کی پوزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو الائن بھی کرتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا کو تو کوئی سپورٹ نہیں ملی سوائے اسرائیل کے، لیکن پاکستان کی پوزیشن کے ساتھ بہت اہم ممالک نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے الائن کیا ہے، پاکستان کی پوزیشن کو انڈوز کیا ہے. تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. بالکل ٹھیک. مطلب کہ وہ ملک جو کہ بہت میٹر کرتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں، اور ابھی تو پچھلے 10 دن میں بہت کلیئرلی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سسٹم کو کسی اور ڈائریکشن میں اسٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں، لیڈ بائی دی یو ایس، بائی دی پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو کیا پاکستان جو اب تک اپنی انٹینٹ دکھاتا رہا ہے کہ بیٹھ کے مسائل حل کیے جائیں اور کوئی میڈیٹ بھی کرے ان کو، اس کی سپیس ابھی بین الاقوامی سطح پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. اگر بین الاقوامی ترجیحات بھی، انٹرنیشنل پرائورٹیز بھی چینج ہو کے اس طرف چل رہی ہیں، براڈر پیس کی طرف، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا انڈیا اور پاکستان پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک. سب سے پہلے ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ دونوں طرف عوام بھی، ریاست میں کام کرنے والے تمام لوگ اس کے مختلف سٹرکچرز کے اندر، قائدین بھی، ایک میڈیا بھی، سب کو ایک پاز لینا چاہیے. اور پاز لے کر 2-3 جنریشنز کو ہم نے وہ کوالٹی آف لائف نہیں دی دونوں ملکوں نے جو دے سکتے تھے، اور آگے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس کو گریب کرنا چاہیے صحیح. اور نہیں، آپ امپروو نے کرنا بالکل چاہیے اچھا کہا اپنے کہ لوگ. اوبیسلی کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، یہ دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے. اب آپ نے اس کو وشفل تھنکنگ بھی کہہ لیں، یا آپ نے جس طرح کہا کہ ہوپ ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، بٹ اس ہوپ کے ساتھ جو کچھ حقائق ہیں زمینی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی اوپینین جاننا چاہ رہی تھی کہ اوبیسلی دیر واز اے ٹائم جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ تھے، چیزیں آگے بڑھیں، لوگ کہتے تھے کہ ہاں جی وہ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں. واجپائی صاحب آئے، لوگوں نے چاہا کہ چلیں ٹھیک ہے ان کے آنے سے کوئی امید ہوگی. بٹ ایک ایسا شخص جو اقتدار میں ہو اور جس کی پھر صرف اور صرف اپنے الیکشنز میں ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے پہ ہی وہ رہا ہو، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے پہ ہی اس نے ساری سیاست کی ہو، نفرت کی سیاست کی ہو، ہارڈ کور ایک ایکسٹریمسٹ ہندوتوا سوچ کے ساتھ، وڈ یو ایکسپیکٹ دیٹ فرام ہیم؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں، وار کی سچویشن میں، ملٹری کانفلکٹ کی سچویشن میں ایک لیڈر کی زیر نگرانی، انڈر ہز واچ، ایک ملک کو ہزیمت اٹھانی پڑے شکست کی صورت میں، تو عموماً تو یہی رہا کہ اس لیڈر کو پھر اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ایک کاسٹ اس کو پے کرنی پڑتی ہے. تو مودی صاحب کا ایک نفرت سے بھرا ہوا رویہ ہے مسلمانوں کی طرف اور پاکستان کی طرف، جی. لیکن کیا اگلے 100 سال مودی صاحب نے یا ان کی سوچ نے ہی حکومت کرنی ہے؟ کیا ابھی ہر دن گزرنے کے بعد ہمیں بہت اہم جگہوں سے انڈیا میں جو بہت جن کی ایک آواز، جن کی ایک سے ہے انڈیا میں، کیا آوازیں آ نہیں رہی کہ اٹس ٹائم ٹو ری تھنک؟ ٹرو. ٹرو. جو پولیٹیکل ڈسکورس کو اپنے اندر انڈیا نے بہت ٹاکسک کر دیا ہے، منارٹیز کی طرف جو اوور آل ریاست کا ایٹیچیوڈ ہے، جو ہمسایوں کی طرف ایٹیچیوڈ ہے، جو اکھنڈ بھارت کی ایک ایلوژن ہے، کیا اس کے اوپر بہت تنقید کی نہیں جا رہی؟ ٹرو. کیا اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کا 2 4 5 10 20 سال میں کوئی اس پہ اثر نہیں پڑنا؟ دیکھیں جب ایک 11 سال تک ایک ڈسکورس کو چلایا جائے، 2014 سے لے کر جو بی جے پی نے اور مودی صاحب نے بالکل. چلایا ہے، وہ ریورس اوور نائٹ نہیں ہونا. ہاں، اگر اس کی طرف ایک رائے تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے انڈیا کے اندر بھی،
تو پھر اس طرح سے بھی بات چیت کی کنورسیشنز کی کچھ ٹون اور ٹینر چینج ہونا چاہیے، مزید چینج ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ایک کانسٹیٹوئنسی ادھر بن رہی ہے وہ کوئی اثر انداز ہو سکے آگے مستقبل میں جا کے. تو جب میں کہتا ہوں کہ ری انگیج کر کے کسی اچھی ڈائریکشن میں جانا چاہیے، I say let's hope the leadership from both sides and جو important countries ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں وہ اس طرف کریں کہ چلے اگلے 10 سال میں ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں. صحیح صحیح، نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دیٹ. یہ obviously جس طرح آپ نے کہا کہ 100 سال تک یہ نفرت کی سیاست یا مودی کی سیاست تو چلے گی نہیں، اینڈ وی کین سی دیٹ، وی کین آلریڈی سی اٹ کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. جہاں پہ لوگ کویشچن کرتے ہیں ان کے اسٹریٹجک مس اسٹیپس کو اور کیلکولیشنس کا، وہاں پہ obviously ان کو آرڈر کرنے والا، ان کو پلان کرنے والے کا بھی ذکر کرتے ہیں which is obviously مودی. جنرل صاحب، افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا obviously ہمیشہ موقف رہا ہے کہ کسی اور ملک نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی، اس طریقے سے میزبانی نہیں کی جو 35-40 لاکھ افغان یہاں پر ہمارے ہاں رہے. پھر ان کی مذاکرات میں بھی دوحہ کے اندر ہم لوگوں نے ہیلپ کی، لیکن اس کے باوجود جب افغان حکومت کو مسلسل کہا جاتا رہا پاکستان کی طرف سے کہ یہ نیٹو کا بچا ہوا اسلحہ بھارتی پراکسیز کے ہاتھوں جا رہا ہے آپ کے ملک میں، اس حوالے سے کچھ کریں، کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے کچھ کریں، تو اس پہ کچھ کیا نہیں گیا. اب یہ جو ریسنٹ ملاقات ہے جس میں افغان، پاکستانی اور چینی وزیر خارجہ جو ہیں وہ ملے ہیں بیجنگ کے اندر، آپ اس میٹنگ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں ایک گیم چینجر کے طور پہ سامنے آئے گا؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑے اہم موقع پہ ہوئی ہے، ٹائمنگ بہت کرٹیکل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کیا چائنا میں پاکستان اور افغانستان کے جو نمائندے ہیں بیجنگ میں، ان کی یہ ملاقات پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بنیادی جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے خاص طور پہ پاکستان کو انڈیا کی بہت ساری کھلی مدد کے ساتھ، اور اب تو دیکھیں نا کافی ایویڈنس خود ہی سامنے آتی جا رہی ہے. مثلا بی ایل اے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ڈکلیئرڈ ہے. بالکل. پوری دنیا کے اندر کوئی اور نیشن سٹیٹ ہے جس کے میڈیا نے خضدار کے بدقسم جو حملہ تھا بچوں کے اوپر، اس کے اوپر جو ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے سارے نمائندے ہیں اس کو پورا دن سپیس دی اور ان کو پورا دن کہا ہو کہ آئے ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کریں؟ 1 2 3 4 5 6 نہیں، اوور اے ڈزن. تو اور تو کسی نے نہیں کیا. تو انڈیا ان کو سپورٹ کرتا رہے گا. اچھا، میں یہاں تھوڑی سی میں ڈائیورٹ کروں گا. میرے اپنے خیال میں یہ رائے غلط ہو سکتی ہے. یہ جو خضدار میں انسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی نہ کوئی ادھر را کا ایک، میں کہوں گا کہ انسانیت کے لیول سے بہت نیچے آیا ہوا ذہن ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا کہ پاکستان میں ہماری طرف تو بہت کرٹیسزم چل رہا ہے اور پاکستان میں تو خوشیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں تو ریلیاں نکل رہی ہیں، پاکستان میں تو ہر بچے کی زبان پہ ایک ملی نغمہ ہے. تو اس خوشی کو تو کہیں ڈسٹربٹ کیا جائے. یہ جو ایک لہر چل پڑی ہے ایک دم سے سیلیبریشنز کی، اس کو تو ڈسٹربٹ کیا جائے. اور یہ گاڑی تو بڑے سالوں سے بس چل رہی تھی وہاں پہ، یہ کوئی ابھی نہیں چلنا شروع ہوئی تھی. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ طریقہ ہے کہ ان کو بچوں کو شہید کرو، اس سے جا کے یہ سیلیبریشنز جو ہیں یہ ڈسٹربٹ ہو جائیں. یہ ادھر سے ہی سوچ ہوگی. اب یہ بی ایل اے کو بھی اور ٹی ٹی پی کو ان کی سپورٹ تو جاری رہے گی اور بڑھے گی آگے جا کے. میں تو 11 تاریخ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب چونکہ ملیٹریلی پاسبل نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے انٹرنیشنل سسٹم میں بھی، اور اندر کیپیسٹی ایشوز ہیں ان کی آرم فورسز کے، تو وہ بہت کوئی ملٹری کانفلکٹ اس طرح کی جو 6 مئی کو انہوں نے سٹارٹ کی وہ نہیں کر سکیں گے. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک نئی انٹینسٹی کے ساتھ ان دونوں آرگنائزیشنز کے ساتھ ہر سطح پہ انگیج ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ملٹری کانفلکٹ 3 دن آگے چلی، ساتھ ہی بی ایل اے کی اسٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہوئی، ٹی ٹی پی کی اسٹیٹمنٹ بھی آنا شروع ہو گئی. اور ایک بہت سادہ ذہن بھی کوئی دیکھے تو ان اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس، ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی اور بی ایل اے کی طرف سے بھی، انڈیا کی سپورٹ میں آ رہی ہیں. انڈیا ان کو کچھ کہہ رہا ہے اور وہ الفاظ جو ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں وہ یہ دونوں آرگنائزیشنز بول رہی ہیں. یہ اگر بڑی پکچر کو دیکھیں تو ان دونوں آرگنائزیشنز کو کنٹرول اور ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو آرم فورسز کر رہی ہیں ان میں کیپیسٹی ہے، وہ کرتی رہیں گی. لیکن اس کا سلوشن آئے گا تہران سے، کابل سے اور بیجنگ سے.
اور یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑا پرو ایکٹیولی چائنا اس میں انگیج ہو رہا ہے. اور یہ مجھے علم ہے کہ پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ بہت دیر سے چائنا سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بی ایل اے ایک چائنیز اور پاکستان کے جوائنٹ وینچر کو ٹارگٹ کرتی ہے، اگر بی ایل اے چائنا کے کونسلیٹ جنرل کو ٹارگٹ کرتی ہے، تو جن لوگوں نے آ کے وہ کیا ان کے پیچھے تو ہم جا سکتے ہیں صبح شام اور ان کو ایلیمینیٹ بھی کر دیں گے. لیکن ان کی لیڈرشپ کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ بالکل اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو کون وہاں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ تو وہاں چونکہ چائنا خطے کا اور انٹرنیشنل سسٹم کا بہت اہم ملک ہے، تو وہاں ان کو پورا اپنا وزن ڈالنا چاہیے اس دارالخلافہ میں، اس کیپٹل میں، اور لیڈرشپ کو اور انیبلرز کو ختم کرنے کے لیے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ویری بڑی ویلڈ اچھی پوائنٹ. ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور آگے جا کے اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے اچھے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز جنرل صاحب، ٹائم بھی تھوڑا ہے، لاسٹلی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گے، بیکاز وی ہیو سین ان دا پاسٹ، میں نے خود بھی کافی آپریشنز کور کیے ہیں. ہم لوگ وزیرستان میں اور ادھر ادھر جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ فوج کی جتنی بھی گیدرڈ کامیابیاں ہیں ان کے حوالے سے بات یہ کی جاتی تھی کہ وی ہیو ڈن آ پارٹ. اب یہ حکومتوں پہ ہے کس طریقے سے وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ نو بڈی ایلس از ایبل ٹو ایکسپلوئٹ دیز ولنریبلٹیز جو لوگ یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ سچویشنز پیدا کرتے ہیں. اکنامکلی آپ نے کیسے خود کو اسٹرینتھن کرنا ہے. دنیا کاروبار پہ چل رہی ہے، جس کے ساتھ آپ کے اکنامک ٹائز ہیں، جہاں پہ ان کو اپنے اکنامک سٹیکس نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کی سنی بھی جاتی ہے. سو یہ اوورآل پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک موقع ہے، کتنی بڑی اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. دیٹ یو ہیو پروون یور سیلف ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی آپ نے پروو کر دیا ہے. اب آپ اکنامکلی اس قابل ہوں کہ دنیا آپ کا جو موقف ہو اس کو سنیں. جی دیکھیں، میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں کہ میں سجیسٹ کروں کہ اکانومی کے لیے آگے کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ تو ابھی جو پاکستان کے ناقدین ہیں مغرب میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلز جو ہیں اکانومی کے، اس میں ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. سائز آف جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، انویسٹر کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. یہ بات چیت تو ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ جو ایک ملٹری کا پرانگ چل رہا ہے اس وار اینڈ ٹیرر میں، تقریباً 20 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں، اور ایک انٹیلیجنس کا بھی پرانگ چل رہا ہے. وہ تو ان پلیس ہے، اور جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی وہ دینے کے بعد جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، جو ہماری سول آرم فورسز ہیں، جو ہماری عسکری اور سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ تو پیچھے نہیں ہٹے آج تک. اچھا، یہ بھی بہت واضح ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیں، دنیا نے جب اس طرح کی اندرونی خلفشار کو پورا مکمل طور پہ ختم کیا تو اس میں ایک ہول آف دی نیشن اپروچ ہے. اس میں کچھ اور لائنز ہیں جن کے اوپر آپریشنز انیشیٹ کرنے ہیں. اس میں ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے کمیٹی، اس کی سطح پہ، ہماری وزارت داخلہ کی سطح پہ، کیبنٹ کی سطح پہ بہت دفعہ بہت ڈسکشنز ہو چکی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اور لائنز آف آپریشنز جن پہ اس طرح کی کوششیں اور اس طرح کے ریسورسز ہم سپیئر نہیں کر سکے جو کرنے چاہیے تھے. تو آنے والے دنوں میں مجھے امید ہے کہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ بھی ایک نیا ریزالو نظر آئے گا، نئی ریسورس ایلوکیشن نظر آئے گی، اور نتائج بھی آئیں گے اس کے. بالکل صحیح، کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور اس کے بہت نئی جہتیں جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ کس کس طریقے سے اور کس کس فورم پہ جنگ لڑی جاتی. جنرل محمد سعید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. پاکستان بھارت کے مابین 3.5 دن جاری رہنے والی جنگ کے بعد دنیا کے سامنے ایک نیا پاکستان ابھر کر آیا ہے. ایک ایسا پاکستان جس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم نہ جھکنے والے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو اپنی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کا موقع دیں گے. بھارت کے خلاف جنگ کے بعد پاکستان کے لیے سب سے اہم مرحلہ دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہم نے اپنے دفاع میں بھارت کو جواب دیا، ہم نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا ہے، اور مستقبل میں بھی اگر بھارتی حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو ہم پھر منہ توڑ جواب دیں گے. ہمیں اپنے دوستوں کی بھی شناخت کرنی ہوگی جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور وہ ممالک جو نیوٹرل رہے ہمیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوگا. ہمیں نئے سرے سے اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیزائن کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں مشرق وسطیٰ سے مدد کیوں نہ مل سکی. ہمیں مغربی ممالک بالخصوص
یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر انداز میں آگے لے کر جانا ہوگا تاکہ بھارت سے جنگ کے بعد حاصل کیے گئے سے ہم مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اعزاز احمد چودھری۔ بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان ممالک کا دورہ کرنے روانہ ہو گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ترکیے ہے، اس میں ایران ہے، آذربائیجان، تاجکستان، کہ وہ پرسنلی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اوپینین یا ایک پرسیپشن جو گلف کنٹریز کو لے کے ڈیولپ ہوا ہے، پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کہ وہ لوگ جن سے ہم نے شاید زیادہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ ساتھ دیں گے گلف کنٹریز کو، یو اے ای، سعودی عربیہ، انہوں نے دیا یا کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی، تو وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، بٹ کھل کے اس طریقے سے سامنے نہیں آئے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ان کا کردار صرف ایک آبزرور کا تھا یا نیوٹرل رہا؟ جی شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ مشاہدہ درست ہے۔ سعودی عرب کے جو وزیر تھے وہ ہندوستان بھی گئے، ہم سے ہمارے ہاں بھی آئے، رابطے میں رہے، بیہائنڈ دی سینز میرے خیال میں یو اے ای وغیرہ بھی کر رہے تھے کام، لیکن جس طرح کھل کے ترکی یا آذربائیجان آئے یا چین آئے اس طرح تو نہیں تھا جی۔ کوئی بھی یاد رکھیے کہ دوسرے کی جنگ میں کوتا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے اچھا کام کیا اور اچھا جارحیت کو روکا تو میرے خیال میں خوش ہوئے۔ میرے ساتھ ایک کولیگ تھی یہاں پہ سعدیہ صاحبہ جی، وہ آئی ایس ایس آئی میں جب میں ڈی جی تھا تو وہ بعد میں چلی گئی جنیوا، ٹھیک ہے، تو کل پرسوں مجھے ان کا ایک میسج آیا، کہنے لگی میں موروکو گئی ہوئی تھی سرکاری کام سے، تو کسی دکان پہ بندے نے پوچھا آپ کہاں سے، اس نے کہا پاکستان سے، تو ایک دم سے وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کمال کر دیا آپ لوگوں نے۔ کہتے یہی پرسیپشن جنیوا میں بھی ہے کہ بھائی ہندوستان نے بغیر ثبوت کے آپ کے اوپر کیا، اور لیکن آپ نے بھرپور جواب دیا۔ تو مڈل ایسٹ میں اوپینین پازیٹیو ہے اور ہو گیا پاکستان کا۔ میرا نہیں خیال ہمیں یہ نیریٹو یا بیانیہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، لیکن قدرے انہوں نے اپنی جتنی اس کی کوشش کی تھی، ان کے تعلقات ہندوستان سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، ہمیں یہ سپیس ملکوں کو دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اوبیسلی ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھتا ہے، اور جیسے آپ نے پہلے جملے میں کہا کہ کوئی کسی اور کی جنگ میں نہیں کودنا چاہتا ہے، بٹ مجھے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پاکستان نے اگر ہم ڈپلومیسی کی بات کریں تو اس فیلڈ کے اندر بھی اپنے آپ کو منوایا ہے، ڈپلومیٹکلی اپنا موقف ثابت کر دیا دنیا کے سامنے، جو ہم بہت عرصے سے بھارت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہیں، ہم نے مختلف ڈوزیئرز دیے ہیں، مختلف فورمز کے اوپر رکھے ہیں بھارت کے خلاف، پھر ساتھ ہی ساتھ ملیٹریلی اپنے آپ کو جو دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے، وہ پاکستان جس کے بارے میں کہتے تھے وہ انڈیا سے چھوٹا ہے، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس نے وہ جو ایک متھ تھی وہ بھی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ ہاؤ ڈو وی موو آن اینڈ ویئر ڈو وی ایکچولی موو فارورڈ فرام ہیئر؟ کس طریقے سے اس چیز کو ہم لیوریج کر سکتے ہیں جو ابھی تک پاکستان کو فائدہ ہوا ہے؟ کہ جو اس وقت عسکری میدان میں تو پاکستان نے جارحیت روکی اور اس کی سب اب پیرائی کر رہے ہیں جی۔ اب وقتی طور پر وہ رک گیا سلسلہ، ابھی آ گیا ہے بیانیے کی جنگ، اور ہندوستان نے جو اپنے وفود بھی بھیجے ہیں اسی سے ہمیں ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ شک پڑا کہ وہ بیانیے کی جنگ ہار رہے ہیں، اور ہار اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، پاکستان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا اس واقعے سے۔ ٹھیک ہے جانے گئی ہیں، ہمیں بھی افسوس ہوا، لیکن پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو ہندوستان کی اپنی جو 7 لاکھ کی فوج تھی ان سے پوچھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز تھی ان سے پوچھیں، اور کشمیر میں اندر جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے جب سے انہوں نے ان کی شناخت ختم کی ہے، ان کی اسٹیٹ ہوڈ ختم کی ہے، یہ ان سے پوچھ، یہ ہیں مسئلے جو غور کرنے والے۔ پاکستان کے اوپر تو اٹیک کرنا ایک ڈسٹریکشن تھا نا، یہ بیانیہ دنیا تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے اچھی بات ہے کہ ہمارے وفود جا رہے ہیں، اچھی بات ہے وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب
کی قیادت میں کچھ لوگ جائیں گے, اچھے لوگ سلیکٹ کیے, ان سب کو جا کے 3 باتیں میرا خیال ہے 4 باتیں بتانی. یہ بیانیے کی جنگ. پہلی بات تو وہی جو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہندوستان نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور اس کے بغیر جارحیت کی جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی. دوسرا یہ کہ ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے ثبوت لے کے جائیے, ڈوزیز بنا کے لے کے جائیے, لیٹرز روگیٹری لے کے جائیے, سارا کچھ جو چاہیے آپ کو, آپ کا بہت مال متا ہے وہ سب لے جائیے کہ ہندوستان نے دیکھے جعفر ایکسپریس ٹرین سے پیچھے تک جتنا بھی سلسلہ ہے وہ سارا انہوں نے وہ کیا ہے. تو وہ آپ کو ایک تو یہ آپ کو کرنا ہوگا. تیسرا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ پانی کا ہے. ہمیں بتانا ہوگا کہ بھائی پانی کا تو دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہندوستان کر رہا ہے. یہ تو ساری جو دنیا میں رجیمز ہیں, واٹر بیسن رجیمز ہیں, ریور بیسن رجیمز ہیں, ان کے لیے خطرہ ہے کہ اس قسم کا برتاؤ. تو پاکستان وارن کر رہا ہے کہ یہ ایک اعلان جنگ ہوگا, 240 ملین لوگوں کا پانی روکنا ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. تو یہ بتانا. اور چوتھی بات ہمیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان کو بتانا چاہیے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ سوچ کے ہی آفر کی تھی, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ روٹ کاز جو ہے نا مسائل کی وہ کشمیر ہے. اگر کشمیر کو ریزالو نہ کیا تو یہ سلسلہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, یہ چلتا ہی رہے گا. تو اس کیا ہر بار جب کوئی اس قسم کا واقعہ ہوگا تو ہندوستان جنگ شروع کر دے گا. یہ بڑی سمجھی والی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ بیانیہ جو ہے اس وقت ہمارا یہ 4 نکاتی یہ لے کر تک پہنچانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا یہ آپ نے بھی جو پانی والا ذکر کیا, اوبویسلی یہ بھارت نے اس سے پہلے ہی خود سے ڈیسیجن لے لیا یونیلیٹرلی, جو کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. ٹریٹیز کے جتنے بھی انٹرنیشنل لاز ہیں ان کی وائلیشن میں آتا ہے. اب سیز فائر بھی ہو گیا, ڈی جی ایم اوز کا رابطہ بھی ہو گیا, اب آگے جو بات بڑھنی ہے, کیا یہ پاکستان کی طرف سے سب سے اول شرط نہیں ہونی چاہیے؟ shouldn't this be one of the major prerequisite کہ جناب آپ پہلے یہ والا فیصلہ واپس لیں and only then we can talk؟ یہ چاروں آئٹم بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین ہے پاکستان کے لیے, اور یہ اس کے اوپر تو قومیں جنگیں لڑ جاتی ہیں. اور کیا آپ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ 240 ملین لوگوں کو سٹاف کرے, ان کو ان کا جو خوراک ہے ان کو اس کے اوپر یعنی زرک آئے, یا یہ ہے کہ وہ ایگریکلچر ہماری ختم کر دی؟ یہ برداشت نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہمیں یہ مقدمہ بھی اٹھانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ تیاری کرنی ہوگی. دیکھیں یہ بڑا خطرناک ہندوستان قدم دے رہا ہے. اگر انہوں نے پانی روکنے کی کوشش کی تو اتنا آسان نہیں ہوگا, میں مانتا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے پانی کو روکنا, یا اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جو ہو سکتا ہے, تو یہ پاکستان جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا اور ایک ایسی بھیانک جنگ شروع ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم ان کے ڈیمز توڑیں گے, وہ ہمارے ڈیمز توڑیں گے, پھر اس سے معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اسی لیے دنیا میں جا کے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ دیکھیں یہ کس قسم کے ملک سے ہمیں واسطہ پڑا ہے کہ جو پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالا ہے. صحیح. ایک چیز اعزاز چودھری صاحب, obviously you're a very seasoned diplomat, اور اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. انفیکٹ ہمارے کچھ اینالسٹ ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پاکستان ہی واحد وہ ملک کیوں بننا چاہتا ہے جو ایک بہت سنگین معاملے میں, جو کہ جاسوسی والا معاملہ ہے, اس میں کہتا ہے کہ جی میں نے پروٹوکولز بھی فالو کرنے ہیں, اس میں تمام انٹرنیشنل لاز بھی فالو کرنے ہیں, ہمارے پاس کلبھوشن یادو موجود ہے, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, شواہد موجود ہیں کہ بھارت کی پراکسیز جو ہیں وہ چاہے ایران کے راستے, افغانستان کے راستے, وہ پاکستان میں یہ کام کرتی رہی ہیں. اور اسپیشلی جب ہم نے ایک ان کا جاسوس پکڑ لیا ہو تو اس میں آئی سی جے کے پاس جانا, پھر اس کے بعد کاؤنسلر ایکسیس کے لیے ماننا, یہ ایک رائے سامنے آئی ہے اس تناؤ, اس جنگ کے بعد سے. سو آپ مجھے بتائیے کہ لوگ یہ جب سوال کرتے ہیں کہ جی کلبھوشن یادو کا فیصلہ کیوں نہیں پاکستان کر رہا, اتنے عرصے سے کیوں نہیں ہو رہا, ہم کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں, جبکہ ان کا جب دل کرتا ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کر دیتے ہیں, کہیں سے بھی پراکسیز کا استعمال کر لیتے ہیں, جھوٹا بیانیہ جو ہیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل, پاکستان کو جو معلومات موجود ہیں وہ دنیا تک پہنچانی چاہیے کہ کیسے ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. دیکھیں 2 طرح کی دہشت گردی پاکستان میں ہندوستان نے کی. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ کلبھوشن یادو جیسے لوگ ہیں جو آ کے BLA کو پیسے دے رہے ہیں اور انسرجنٹ گروپس کو دے رہے ہیں,
اور دوسرا وہ آپریٹیوز ہیں جس طرح یوگیش کمار وغیرہ تھے جنہوں نے ہائر کر کے ٹارگٹ کلنگز کی ہیں پاکستان. اب ان دونوں کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے کہیں اور بھی یہ عرض کی ہے کہ پاکستان کو ان سب کے خلاف ایک سول عدالت میں ایک مقدمہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ایکیوزڈ ہماری معلومات میں ہیں جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف لیٹرز روگیٹری نکلوانی چاہیے کورٹ سے. کورٹ کا سمن ہوتا ہے بیسیکلی, اور وہ ہم انٹرپول میں بھیجیں, وہ دنیا میں بھیجیں, جس طرح ہندوستان نے بھی یہی کیا تھا ممبئی کے بعد اور ادھر ادھر. تو ہمیں یہ سب کام اب دوبارہ کرنا چاہیے, بڑا پرو ایکٹیولی کرنا چاہیے. اس پہ کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ وہ جو پاکستان پہ جو ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ لشکر طیبہ, جیش محمد, اس قسم کی تنظیمیں ہیں, یہ اب ان کا الزام غلط ہے. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ ساری کی ساری کب سے بین کر دی تھی, تو پر پابندی لگا دی تھی, ان کی کاروائی روک دی ہوئی ہے. اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم بھی آ کے دیکھ گئی ہے اور مانیٹرنگ ٹیم بھی آ کے دیکھ چکی ہے. اسی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں بھی نہیں ہے, پاکستان بالکل کلین ہیلتھ ہے. یہ چیز بھی جا کے دنیا کو بتانی چاہیے. سو تینوں چیزیں بتانی ضروری ہیں, جو پروبیشن والے ایکٹیویٹی ہے, جو ٹارگٹ کلنگز ہیں, اور جو پاکستان نے کام کیا ہے ان لوگوں کو روکنے کا. وہ عسکری جنگ تو آپ جیت گئے اور اب جنگ ہے بیانیے کی. ایمبیسڈر اعزاز چودھری, تھینک یو ویری مچ فار ڈے آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. بھارت کی سفارتی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے. بھارت کو جن پر مان تھا وہ آج مودی کی پالیسیز کی وجہ سے دہلی سرکار سے بہت دور ہو چکے ہیں. بھارتی میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے. بھارتی سرکار اور بھارتی خفیہ ایجنسی پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے قبل ہی دنیا بھر میں ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پر اعلیٰ مقام حاصل کر چکی تھی. مغربی ممالک جو بھارتی خفیہ ایجنسی راک کی پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کو جھٹلاتے اور نظر انداز کرتے تھے, آج اپنے ملک میں ہونے والی بھارتی کارروائیوں کے بعد خاموش ہیں اور کسی بھی طور پر مودی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کینیڈا, امریکہ, برطانیہ اور فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کے دیگر ممالک مودی اور مودی کی انٹیلیجنس ایجنسی کی کارروائیوں سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد دنیا بھر میں کہیں سے بھی مودی اور دہلی کو سپورٹ نہیں ملی. کسی بھی مغربی ریاست نے بھارت کا کھل کر ساتھ نہیں دیا. سب آگاہ تھے یہ مودی کی اپنی کارستانی ہے. سب جانتے تھے کہ مودی انتخابات سے قبل ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈھونگ رچاتا ہے, اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھی ایک ڈھونگ ہے جس کی مدد سے بھارت دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے خطے کا اسرائیل ہے. لیکن مودی کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے. بھارت پاکستان کے مد مقابل چند گھنٹے نہ ٹھہر سکا. چند دن جاری رہنے والے تناؤ کے بعد مودی اور دہلی میں بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز کو احساس ہو چکا ہے کہ ہم مات کھا چکے ہیں. نہ ہمارے بیانیے کو دنیا نے مانا اور نہ ہی ہم پاکستان کو بلی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بھارت آج اپنے آپ کو سفارتی طور پر تنہا محسوس کر رہا ہے. نہ روس نے دہلی کے شور شرابے پر نظر ڈالی اور نہ ہی یورپ کے دیگر ممالک نے. دوسری جانب واشنگٹن جس کی خاطر چین سے بھی ٹکر لی اور روس کو بھی سرد مہری دکھائی, وہ بھی آج خفا ہے. ٹرمپ ہر کچھ گھنٹوں بعد مودی کو احساس دلاتا ہے کہ تم مار کھا رہے تھے, تمہاری فریاد پر میں نے پاکستان سے جنگ روکنے کا کہا. ٹرمپ صحیح معنوں میں مودی کے لیے درد سر بن چکا ہے. اب بھارتی ڈپلومیٹک آئسولیشن کی صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تمام مغربی ممالک میں بھارتی سفارت خانے بے بس ہو چکے ہیں. بھارتی سفارت خانوں کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بھارتی ڈپلومیٹس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بھارتی ڈپلومیٹس جب بھارتی موقف لے کر مغربی ممالک کے عہدیداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ٹال دیا جاتا ہے اور ان کو اشاروں کنایوں میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. بھارتی ڈپلومیٹس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آگاہ ہیں کہ بھارت میں کیا چل رہا ہے. صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج دہلی کو ایک بار پھر ڈپلومیسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے. دہلی کو پریشانی ہے کہ ہمارا موقف کیوں سنا نہیں جا رہا. ڈپلومیٹک آئسولیشن سے بچنے کے لیے کانگریس سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر مملکت برائے خارجہ ششی تھرور کی سربراہی میں آل پارٹیز پارلیمانی ڈیلیگیشن کو 5 ممالک کا ٹاسک دے کر بھجوایا جا رہا ہے. 5 ممالک میں گیانا, پیناما, برازیل, کولمبیا اور امریکہ شامل ہیں.
शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इन 5 ममालिक में जाके भारत का मौक़िफ़ दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। भारत दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा और हम ये नहीं चाहते कि दुनिया हमारे मौक़िफ़ से दूर हो। इट्स अ मिशन ऑफ पीस। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को आजकल मोदी की भारतीय जनता पार्टी से भी लगाव हो रहा है। इसी वजह से ऑल पार्टीज मिशन लेकर जा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर हकीकत से आगाह हैं। उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस जानती है कि मोदी की सारी चालबाजी बिहार के इंतखाबात के लिए थी और मोदी भारत में भी पहलगाम हमले से मुताल्लिक किसी किस्म के शवाहिद पेश करने में नाकाम हो चुके हैं। दुनिया के सामने क्या बताएंगे कि हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। दूसरा सबसे अहम नुक्ता, सफारती मिशन के लिए चुने गए 5 ममालिक में से सिर्फ और सिर्फ अमरीका अहम है, जबकि दीगर 4 ममालिक बैरूनी दुनिया में कोई अहमियत नहीं रखते। मगरिब में पावर के 2 ब्लॉक्स हैं, एक अमरीका और कनाडा और दूसरा यूरोपीय यूनियन और बरतानिया। यूरोपीय यूनियन मोदी के कारनामों से आगाह है। बरतानिया फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का रुकन होने की वजह से तमाम कारिस्तानियाँ जानता है। मिशन का सिर्फ एक मकसद है कि किसी न किसी तरह ट्रंप को राम किया जा सके। ट्रंप को राम करना अहम है। अब मालूम नहीं अमेरिका में भारतीय वफ्द से कौन मिलता है। ट्रंप की तो बात ही ना करें, क्या सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो वक्त देंगे? फिलहाल मुश्किल मालूम होता है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.